इज़्ज़तदार ख़वातीन की जो इज़्ज़तें हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं है। बहुत ही दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि कोई भी काबिल इज़्ज़त औरत जो है वो PTI में नहीं रह सकती। मैं जब PTI में आई तो मुझे टेक्स्ट मैसेज पहला जो मिला वो अक्टूबर 2013 में मिला। बीबी 2013 के मैसेजेस के बाद आप 4 साल उसी पार्टी में सस्टेन करती रही। इन्होंने कहा कि मेरे पास है वो मैसेज, तो उन्होंने मीडिया को क्यों नहीं दिखाया? तो क्या ऐसे आदमी को नाअहल नहीं होना चाहिए? खुदा के लिए बचें ऐसे शख्स से। मैं आपको बहन कह रहा हूँ, हम आपकी इज्जत के रखवाले हैं। ये कौन सी इज्जत PMLN औरतों को देती है? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अदालत के तारीखी फैसले के बाद तारीख के बदलते धारे में सियासी बयानिया पहलू बदल रहा है। इबादत के रुतबे पर फाइज सियासत अब इखलाक और किरदार का जोहर नहीं, किरदार कशी और इखलाक बाख्तगी का जोहर बनी है। फैसला कबूल भी है और साजिश का वजूद भी है। इंतकाम का भड़कता एक अलाव है कि जिसमें असूल, ज़ाब्ते, अखलाकियात, नज़रियात सभी बसम हैं और मुआशरा सियासी पोटरों के ताफुन से नागबू हैं। याद पड़ता है कि हाय कुत्ता का नारा लगा तो हाकिम वक्त इक़्तिदार छोड़कर चलता बना। वो मर्द आहन का ज़र्फ था शायद, और ये अवाम के हकीकी रहनुमा हैं कि जो ना अहली के दाग को धोने के लिए मुखालिफिन के किरदार को दागदार करने पर तुले हैं। मान लिया कि गुललई का इल्ज़ाम संगीन बहुत है, मगर इससे भी संगीन ये कि पुष्पनाह कौन है आज जिसका सबसे बड़ा एक खदशा उठाया जा रहा है। अब गुललई साहिबा के ज़मीर ने अंगड़ाई ली भी है 4 साल बाद, मगर 4 बरस तक मामले को दबाया क्यों गया? आज उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो सियासी मसलहत थी जो ख़ानदान के मशवरे पर, इसीलिए खामोशी अपनाई। सवाल आज का अब इस सियासत के अंदर ही है कि सियासी मसलहत ज़्यादा अहम है या पख्तून इक़्तिदार या ख़ानदानी रवायत। ये सब एक सियासत का हिस्सा बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। तब परवेज़ खट्टक की सूबाई हाकमियत पर भी एतराज़ था, ना ही पार्टी की आदत के रवैये पर कोई शिकायत थी। और अब सादिक और अमीन की मुतहर्रिक तलवार से खान साहब की गर्दन जनी चाहिए या फिर NA1 का टिकट। मामले को मुअम्मा बनाती खामोशी खान साहब की भी है। नाजरीन, अगर इल्ज़ाम बहुतान है तो फिर मीडिया पर आकर साजिशी हुंडिया बीच चौराहे फोड़ क्यों नहीं देते? सियासत के जिन दाव पेच का फ्लैट्स की मनी ट्रेल से आगाज़ हुआ था, अब ये साजबाज ब्लैकबेरी की ट्रेल तक जा पहुंची है। सियासत की इस गिरावट के बावजूद गिला अब भी यही है कि इदारे हदूद पार करते हैं। आज भी ईवान बाला के कायद क्वेटा में फरमा रहे थे कि 58(2)B को ख़त्म किया तो अब नया तरीका सामने आ चुका है। अदलिया एग्जीक्यूटिव पर हावी होने की कोशिश करती है। आज ये भी कहना था सेनेटर रज़ा रबानी साहब का कि एग्जीक्यूटिव, अदलिया और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के इंटर डायलॉग की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये तस्लीम के इदारा जाती खींचातानी में भुट्टो साहब से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब तक रुखसत हुए, मगर इससे भी इनराफ नहीं कि जस्टिस नसीम हसन शाह के दौर में भी एग्जीक्यूटिव की साजबाज से इसी अदालत उज़्मा को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया। साहब, अगर सियासत इबादत से गिरकर तिजारत हो जाए और किरदार से गिरकर ज़ातियात पर आ जाए तो फिर 8वीं तरमीम से हिफाजत यकीनी है और ना ही सादिक और अमीन की तलवार से अब इस मुल्क में कोई बच पाएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब मौजूद हैं, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारा साथ दे रहे हैं राना मोहम्मद अफजल साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसाक खान खाकवानी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। We're going to be right back after a very short break. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। अभी पूरे मुल्क में जो मौजू ज़ेर बहस है वो गुललई साहिबा का ही है। नेचुरली एक उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया था, बहुत से लोगों के लिए वो एक्सपोज हो गई। बहुत से लोग यकीनन ये महसूस करते हैं कि विक्टिम शेमिंग हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। अगर किसी ने हिम्मत की है आवाज़ बुलंद करने की तो उनकी शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। ये बहस तो अपनी जगह मौजूद रहेगी, मगर ऑन अ बिगर लेवल अब जिस इखलाक
اخلاقیات کا جو پیمانہ سیٹ کر دیا گیا ہے اور ایک مورل کوڈ جو زیر بحث آ چکا ہے سیاست کے اندر، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج سینیٹر رضا ربانی صاحب نے بھی باتیں کی ہیں جس میں ایگزیکٹو، عدلیہ اور ملٹری بیوروکریسی کی انٹر ڈائلاگ کی شدید ضرورت ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ بہت منجوے سیاستدان ہے، ون آف دا ویری کریڈیبل وائسز آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس حوالے سے بھی بحث کریں گے، سسٹم کے حوالے سے بھی، اور اب جس سمت ہم نکل چکے ہیں، کیا اب یہ آنے والے دنوں کے اندر جس تشویش کا اور جس ہزیمت کا سامنا آج ایک سینئر پولیٹیشین جاوید ہاشمی صاحب کو کرنا پڑا کہ وہ باہر نکلے اور تحریک انصاف کے سپورٹرز نے ان کو گھیر لیا اور ان کو ہراساں کیا، کیا اب سیاستدانوں کا یہی مقدر ٹھہرے گا؟ از دس way we want to take our politics to؟ اس کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ there's a difference between freedom of expression and actual harassment and crossing the line۔ بات کریں گے سید نوید قمر صاحب سے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پارلیمانی لیڈر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا افضل صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج۔ اسحاق خاقوانی صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف کے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ نوید قمر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، مجھے پہلے بتائیے گا سر کہ یہ جس انٹر ڈائلاگ کا ذکر رضا ربانی صاحب نے کیا ہے، یہ ایگزیکٹو کا، عدلیہ کا اور ملٹری بیوروکریسی کا، یہ آج کل جو ہو رہا ہے اسی کے بیک ڈراپ میں کیا ہے کہ شدید ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک حد تک تو ظاہر ہے کہ جو آج کل کے ایونٹس ہیں اس نے ہی ٹریگر کیا ہے ان باتوں کو، کیونکہ یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا اس پوری چیز جو رجیم چینج ابھی ہمارے یہاں ہوئی اس کے پیچھے کیا ایک لمبی کنسپریسی ہے، واٹ از گوئنگ آن۔ لیکن دیٹ اسائڈ ہسٹوریکلی میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب بات کی ہے وہ ایک فیوچرسٹک اس میں لائن میں کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ دا وے پاکستان ول موو فارورڈ، سروائیو اور فلرش۔ اور اگر ہم نے واپس اپنے کانسٹیٹیوشن پہ آنا ہے تو ہم نے یہ ساری چیزوں کی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا 58(2) تھی، اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو موو کرنا تھا کسی گورنمنٹ کے خلاف تو پریزیڈنسی کو یوز کیا جاتا تھا اور گورنمنٹ چلی جاتی تھی۔ اب وہ مشکل ہو گیا، کانسٹیٹیوشن نے وہ راستے بند کر دیے، تو اب نئے راستے جو ہیں اگر کھولے گئے تو پھر ہم اسی انسٹیبلٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ اب عدلیہ کے ذریعے وہ کام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آج کہا ہے کہ عدلیہ ایگزیکٹو پہ حاوی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، میں براڈر سینس میں یہ کہہ رہا ہوں، اسپیسیفکلی نواز شریف صاحب کا کیس کو اگر صرف دیکھیں تو مے بی یس اینڈ نو یو کین ڈیبیٹ، لیکن اگر یہ اکراس دا بورڈ یہ فیلنگ ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں اب مینیج بھی کی جا سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ غلط چیز ہے۔ ان اے وے یہ چیزیں پارلیمنٹ کا کام ہے ٹھیک کرنا۔ ڈائلاگ کی انہوں نے بات کی، آئی ڈونٹ نو کہ ڈائلاگ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے سارے ادارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تو ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو چیزیں کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو پارلیمنٹ کرتی ہے، اس میں یہ جو راستے کھلے ہوئے ہیں اس کو ہم نے کیوں نہیں بند کیا؟ 18th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ کیوں نہیں بند کیا؟ الیکٹرل ریفارمز کے ٹائم پہ کیوں نہیں بند کیا؟ آئرونیکلی پی ایم ایل اے نہیں تھی نا کہ زرداری صاحب کہیں اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ یہی بات ہوتی ہے نا، ہمارا خیال تھا کہ سی او ڈی کے ٹائم پہ we have all learned our lessons and we are moving forward، لیکن پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو آگے نہیں بڑھتے اس سے۔ تو مجھے خاکوان بات بتائیے گا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں سینیٹر رضا ربانی سے جب وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو پہ حاوی ہو جاتی ہے اور آج بھی شدید ضرورت ہے ایک انٹر ڈائلاگ کی ان تمام ستونوں کے درمیان؟ یہ بات یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب اور سینیٹ آف پاکستان کا بہت کم رول ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اصل رول جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، جب وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے اور ڈائریکٹ فرینچائز سے وہ ووٹ لے کے آتا ہے اور اس کی وجہ سے جب وہ اپنے مقام پہ پہنچتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کیسے اداروں کو اپنے ساتھ ملا کے چلتا ہے، کیونکہ اصل طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی کی ہے۔ باقی حضرات جو ہیں وہ ضرور پاکستان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، ان کی ایک امیدیں ہو سکتی ہیں، مگر یہ ان کا رول نہیں ہے۔
اور اگر وہ اپنا کہتے ہیں کہ ہمارا رول ہونا چاہیے یا ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کسی طرح ترقی کرے اور ایک مقصد کو اچیو کرے، وہ تو ان کی ایک نیک خواہشات ہیں، مگر کام کرنا ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، 3 دفعہ ان کو یہاں سے عزت کے ساتھ ان کو عزت راس نہیں آئی، اور وہ کسی طریقے سے وہ جو بھی اپنے بارے میں کہیں مگر وہ اداروں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلے۔ اور یہاں پر کہ پہلے جوڈیشری کے پاس بھی کافی سوالیہ نشان تھا، اب جوڈیشری نے ایک کام کیا ہے، صحیح کیا ہے، آدھے بندے کہیں گے غلط کیا ہے، آدھے بندے کہیں گے صحیح کیا ہے، اور اس کے ڈیبیٹ کے اندر اس ادارے کو متنازع بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے فوج کو پہلے متنازع بنایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کے جب وہ مقاصد کے اندر حل کرنے میں وہ امداد نہیں کرتے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو وہ برے ہو جاتے ہیں، جب آپ کے ساتھ ہوں تو وہ کیانی صاحب کی طرح وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر جوڈیشری میں افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوں تو وہ بہت اچھی جوڈیشری ہے، اگر کوئی اور آ جاتا ہے تو وہ بہت برا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو فالٹ لائن ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو انڈائریکٹلی الیکشن میں صحیح طریقے سے الیکشن لڑ کے نہیں آتے۔ پاکستان کا سب سے بڑا 77 کے بعد المیہ یہی ہے کہ یہاں صحیح طریقے سے آج تک الیکشن صحیح طرح نہیں ہوا۔ اگر 77 کا الیکشن جو تھا اگر وہ اس کو ہونے دیتے تو وہاں پر شاید امید تھی کہ شاید کوئی کام اس کے طریقے سے آگے بڑھ جاتا، کیونکہ عوامی تائید تھی ایک لیڈرشپ کے نیچے۔ وہ عوامی تائید انہوں نے ختم کر دی، مارشل لا لگ گیا، لوگوں نے ان کے ساتھ مل گئے، حکومتیں بنا لی، 10 سال حکومتوں میں ساتھ رہے، اس کے اندر سے وہ پیدا ہو گئے، اور آج کھڑے ہو کے وہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایک حکومت جو ہے وہ انتخاب کے ذریعے سے آئے، اور یہ ملمہ ہے، جھوٹ ہے، اس کے اندر ان کی نہ طبیعت ہے نہ ان کا اس کو مانتے ہیں، وہ یہ صرف چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ لہذا بی بی یہ کہنے میں، اب میں تو بڑا ربانی صاحب کو میں تو نہیں جانتا، مگر میں ان کے بارے میں جو سنا تھا کہ بہت اچھا ہے، اس دن کہنے لگے میں خون کے آنسو پی رہا ہوں مگر میں یہ دستخط کر رہا ہوں اس آئین پہ اور اس امینڈمنٹ پہ۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، آپ کہیں میں جا رہا ہوں، یہ میرے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، میں اس دفتر میں بیٹھا ہوں جہاں میرے ایک روش جو ہے انہوں نے سینٹ میں دعوت دی سارے اداروں کو بات کرنے کی۔ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ آپ نوکری کریں اور پھر نوکری کے اندر سے میم نیخ نکالیں، یہ کوئی بات نہیں بنتی۔ اس میں آئی ایم ویری سوری، ہی از اے ویری ریسپیکٹیبل فیلو، مسٹ بی ویری گڈ فیلو، بہت اچھے لوگ ہوں گے، مگر جب آتی ہے نا نیٹی گریٹی میں، جب آپ کو کھڑے ہو کے ایک چیز کو ہاں یا نہ کرنی پڑتی ہے۔ پتہ نہیں سر، یہ اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں کے قریب چودھری نثار اور رضا ربانی جیسے جو شخصیات ہیں وہ ایٹ لیسٹ یہ دم اور گٹس تو رکھتے ہیں نا کہ اختلاف تو کر لیں، بات تو اٹھا لیں۔ بہت سے لوگوں نے سوکھی آنکھوں کے ساتھ دستخط کر دیے، ان کے ضمیر کو انگڑائی تو دور کی بات۔ میں ان کو ایمان اللہ نہیں جانتا، میں تو ان کے یہ ایک دو چیزیں جو سامنے آئی ہیں، it's about جو اس عہدے پہ فائز شخصیت ایک بڑا پیغام بھیج رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے لیے نیک خواہشات رکھنا علیحدہ چیز ہے، جب عمل کی باری آئے وہ لوگ عمل نہ کریں وہ علیحدہ چیز ہے، لہذا یہ میں رانا افضل صاحب کے لیے سوال چھوڑتی ہوں۔ رانا افضل صاحب، تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نے ایسی کیسی لیگسی اپنے پیچھے چھوڑی کہ مورخ لکھے گا کہ تیسری بار منتخب ہونے کے باوجود وہ ایک ایسا سسٹم مرتب نہ کر سکے، ایسی اصلاحات نہ لا سکے کہ آج بھی سسٹم اتنی ہی انسرٹنٹی سے گزر رہا ہے، آج بھی ادارے ریفارم نہیں کھڑے، اور آج بھی ایک انٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے ایگزیکٹو ملٹری بیوروکریسی اور عدلیہ کے درمیان۔ از دیٹ the legacy نواز شریف is going to leave behind؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں تھوڑا سا رضا ربانی صاحب کے بارے میں کہوں، میں بھی ان کو نہیں جانتا، لیکن ایک امپریشن ہے کہ وہ سول سپریمیسی کے لمبردار ہیں، وہ جمہوریت کے لمبردار ہیں، بالکل ہیں، اور وہ ایک فائٹر ہیں جمہوریت کے لیے، اور میں ان سے مختلف جماعت میں ہوتے ہوئے بھی آئی ایڈمائر ہم فار ہز رول فار ڈیموکریسی، تو یہ جو اینڈ فار سویلین سپرمیسی، تو میرا خیال ہے وہ ویزیبلی ڈسٹرب تھے اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے، اور انہوں نے جتنا بھی ذکر کیا کوئٹہ کے اندر وہ اسی فیصلے کے گرد گھوم رہا تھا، اور آج پاکستان کے تو پورے تمام جو ٹاپ کے وکلاء ہیں اور قانون دان ہیں
وہ بھی حیران ہے اس کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیگیسی کی آپ نے بات کی, کتنی خاموشی سے وہ اتر گئے, کس طرح سے انہوں نے اپنی جماعت کو روکا کہ ہم کسی پروٹیسٹ یا کسی ہنگامے میں نہیں جائیں گے. ایک نیا وزیر اعظم آ گیا تو ایک اچھی روایات کی لیگیسی چھوڑی. دوسری بات, ہم بڑے چیلنج تھے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو ہیڈ آن لیا, اور انہوں نے یہ بھی لیگیسی چھوڑی کہ پاکستان کے لیے کام کرنا. میں قربت سے دیکھتا تھا کہ 9 بجے سے رات 9 بجے تک کام کرتے رہے, آپ کی بجلی کے مسائل حل کر دیے, آپ کی دہشت گردی کے اوپر کام کیا, فوج کے ساتھ کوآپریٹ کیا, فورن پالیسی کے اندر اتنے مشکل حالات کے اندر آپ نے آخری جو دیکھا 10 ملکوں کے سربراہان پاکستان میں آئے ہوئے تھے, اور پھر ہندوستان کو کوئی فورن پالیسی مائل سٹونز اچیو نہیں کرنے دیے. پاکستان کی اکانومی کے اندر بہتری آئی. رانا افضل صاحب, آپ سے ایک سوال ہے. اللہ جنت نصیب کرے مخدوم امین فہیم صاحب کو, صرف ان کی وزارت عظمیٰ ہاتھ سے جاتی رہی کیونکہ وہ لمبا سونے کے شوقین تھے. ہمیں تو غرض نہیں کہ صبح 6 بجے اٹھ کے کام کرتے تھے یا 9 بجے. بات صرف یہ ہے سر کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ ایکچوئل فیکٹس کے اوپر لکھے گا. سو میں بس صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, سویلین سپریمیسی is a lovely term to quote on television. We all love it. You love it, I love it, we all like to talk about it. اس کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ اس کے لیے کیا کاوشیں کی نواز شریف صاحب نے؟ آپ تو پھر یہی پوچھ رہی ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, جہاں ہم بیٹھ کے پوچھیں ان لوگوں سے کہ آپ سویلین سپریمیسی قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, سویلین لیڈرشپ کو, پولیٹیشنز کو کیا کرنا چاہیے. ہم اپنی غلطیاں ہمارے ٹیبل پہ ہمارے لیے کوئی ٹرمز آف ریفرنس آ جائیں کہ ہم کیا کریں گے, تو پھر ہم لوگ پاکستان کے ہمدرد بھی ہو جائیں گے, ہم لوگ پاکستان کے اندر اچھے لوگوں میں گنے جائیں گے, ہم غدار نہیں ہوں گے, ہم ہندوستان سے ملے ہوئے نہیں ہوں گے. ویلڈ کوسچن ہے نوید قمر صاحب, کیا کریں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو بھی, اور ہم نہیں, آپ کو بھی میمو گیٹ بھی لاحق رہا, آپ کو بھی بڑے ایشوز لاحق رہے, ادھر بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اور کیا کریں. انفارچونیٹلی یہ سوال کم از کم رانا صاحب جو ہیں وہ PMLN میں بیٹھے ہوئے یہ سوال نہ کریں, کیونکہ انفارچونیٹ جتنے بھی مائل سٹونز آپ دیکھیں اس میں یہ کھڈے خود ہی کھودے ہوئے نا. میں کیا بار بار ان چیزوں کا ذکر کروں. دیکھیں ایک پوائنٹ آیا, جنرل ضیاء الحق نے یہ کھڈے کھودے تھے فار آل پالیٹیشنز 14 سال کے بعد. یہ 62 نہیں ایک سیکنڈ رانا صاحب میری بات سن لیں. 62 آرٹیکل کو چینج کیا 8th امینڈمنٹ میں جنرل ضیاء الحق نے, ٹو کیپ ہز اپوننٹس آؤٹ, کہ بھائی مجھے جس کو مرضی آئے گی اتنا ویگ میں اس کو کر دوں کہ میں کسی کو بھی نکال سکتا ہوں. کتنے ہمارے پاس موقع ہے اس کو چینج کرنے کے, ہم نے نہیں کیا. ہم نے COD میں سائن کیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے جو کہ بیٹھ کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو الگ سیپریٹ کرے from these kinds of issues. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ احتساب کی بات بھی کی, آپ لوگوں نے کیا کیا, کچھ نہیں. بدقسمتی. Can I just take a short break, قمر صاحب? Sure. I'll just take a very short break اور اس بات کو کنٹینیو کریں گے. کیا کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کیا, جو آج بدقسمتی سے میں بار بار یہ اٹھاتی ہوں because I condemn what happened to جاوید ہاشمی today. چاہے ان کو بہت سے لوگ irrelevant سمجھیں پالیٹکس میں, ان کا ایک قد کاٹ ہے, ان کی قربانیاں ہیں اس سسٹم, اس سیاست کے اندر. آج ان کو جس قسم کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, ویری unfair, ویری uncalled for. اور یہ انہی کے ہاتھوں میں, تمام تر جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں با اختیار ہیں, آپ گورننس اتنی بہترین کریں, آپ سسٹم کو اتنا مضبوط کریں, آپ سویلین سپریمیسی کو ڈیلیوری کے تھرو مضبوط اور یقینی بنا دیجئے کہ یہ سب کچھ آج نہ ہو رہا. ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ہمیں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ گل لئی کا ایشو کیوں نہیں اٹھا رہے. اٹھائیں گے, آخری حصے میں اٹھائیں گے, یقیناً اٹھائیں گے, مگر کیونکہ ایک وہ تفصیلی انٹرویو دے چکی ہیں اور وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے تئیں اٹ واز
بہت سیلف ایکسپلینٹری تھا پوری سچویشن کے اوپر. مگر کسی بھی عورت کو اگر وہ ہراس ہو رہی ہے کسی بھی سطح پہ کسی لیڈر کے ہاتھوں یقیناً آواز اٹھانی چاہیے. یہ بہرحال موقف تو میرا بہت کلیئر ہے بحیثیت ایک عورت. مگر گل الہی صاحبہ اپنا کیس خود کس طرح کمزور کر رہی ہیں اور عورتوں کو واقعی کیا پرابلمز ہوتی ہیں یہ آخری حصے میں ضرور آپ کو بتائیں گے. بیک ٹو آر ایشو. کنفرم محسوس ہو رہا ہے سر کہ شہباز شریف صاحب تو بہرحال وزیر اعظم نہیں بنیں گے. NA 120 کے اندر کیا چیلنجز آئیں گے؟ بیکاز بڑا ٹف ٹائم دیا تھا یاسمین راشد صاحبہ نے ایون نواز شریف صاحب کو 50,000 سے زائد ووٹ لے کے. اب ہونے کیا جا رہا ہے اس سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. مگر آپ کچھ وقفے سے پہلے کچھ کمپلیٹ کر رہے تھے بات وہ کر لیجئے. چلے میں پہلے وہ کمپلیٹ کر میں نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کو اگر آپ بھول بھی جائیں وہ زمانہ تو آج جو طریقہ کار تھا گورنمنٹ کا یا گورننس کا اس میں بھی تو اتنے فلاز تھے. آپ کو ایک جھٹکا لگا تھا دھرنے کے ٹائم پہ which was a wake up call کہ پارلیمنٹ از جو الٹیمیٹ ریفیوج. آپ کا ساتھ جو بھی ملے گا پاور یہاں سے ملے گا. پھر آپ نے وہی مغل طریقہ اپنا لیا کہ PM ہاؤس سے ہی ہو رہا ہے. اور پھر کنسپیٹوریل بھئی ڈان لیکس کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اوپن ڈیبیٹ کریں. آپ کو آخر پارلیمنٹ نے یمن والے ٹروپس کے ایشو پہ بھی تو ہیلپ کیا. تو وائی ناٹ این اوپن ڈیبیٹ آن دیز ایشوز انسٹیڈ آف لیکنگ انفارمیشن وچ ول لیڈ ٹو کہ دا فیکٹ کہ آپ بالکل بیک فٹ پہ پڑ جاتے ہیں. اور پھر بیک فٹ آنے کے بعد آپ اتنی اسپیس کنسیڈ کر دیتے ہیں پالیسی لیولز پہ کہ پوری کی پوری سیویلین اتھارٹی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے, کمپرومائز ہو جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. سو نوید قمر صاحب کوئکلی, کیونکہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ روم میٹ بھی رہے, اسٹوڈنٹ ڈیز سے تھے, تو تب تک ان کے مزاج کا تو آپ کو اندازہ بخوبی ہوگا. مجھے بتائیے کہ کیا وہ کمپلیٹلی ڈکٹیشن لیں گے نواز شریف صاحب کی عادت سے, یا از خود بھی وہ چیزیں لیڈ کرنے میں اور انیشیٹو اور فیصلے لینے میں آپ کو لگتا ہے متحرک اگر تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ صرف 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے لگ رہا ہے I think he'll complete the term. I also think he will, but piece meal تو نہیں آنا چاہیے نا. ان کو ابھی سے بتا دیں کہ جی آپ کے پاس 10 مہینے ہیں لیڈنگ ٹو الیکشنز, اب آپ کچھ پرفارم کریں. تو پھر بھی کچھ حد تک ان کو فریڈم ہو یا پلان اور اسٹریٹجائز کر سکیں. ادروائز تو بالکل شیڈو میں رہیں گے نواز شریف صاحب کے. whether it's good or bad وہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی شیڈو میں رہیں گے. رانا افضل صاحب, مجھے 2 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ایک I'm very very curious, اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی 2 باتیں. کیا چودھری نثار صاحب پھر کابینہ کا حصہ بنیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ اور دوسرا, کیا اس بار ہمیں اس ملک میں وزیر خارجہ ملے گا, فورن منسٹر ملے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے دونوں سوالوں کا جواب میں ہاں میں دوں گا, ملنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ملے گا. اور دوسرا, میں بہت چھوٹا ہوں پارٹی میں چودھری نثار سے, لیکن اس مشکل وقت میں ان کو کابینہ کا حصہ بن جانا چاہیے. اچھا جی, اور اوکے, that's good advice I think. مگر خاکوانی صاحب, سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ اگر پھر کابینہ کا حصہ بننا ہی ہے تو اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا سر؟ جی بی بی, میں ایک اس آپ کے سوال کا ضرور جواب دیتا ہوں, مگر میں بھائی نوید قمر صاحب کا میں ایک جو انہوں نے COD کے بارے میں فرمایا تو وہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی 2007 میں 2 بڑی جماعتیں تھیں, ایک مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی. ان دونوں میں آپس میں COD کے اوپر لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر فیصلہ ہوا. ان کے اس حوصلہ افزا اقدام کے بارے میں پورے پاکستان میں ایک لہر دوڑ گئی کہ اب یہ مل کر کام کریں گے. اس کے 10 دن بھی نہیں گزرے تھے تو بے نظیر صاحبہ نے مشرف صاحب کے ساتھ ایک رابطہ رکھ لیا اور وہ بات کرنے لگ گئی. الیکشن آیا تو الیکشن کمیشن انہوں نے جو کہا انہوں نے اپنی مرضی سے, الیکشن کمیشن دونوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا, اور ایک نے حکومت اپنی مرضی سے بنا لی انٹرم سیٹ اپ ان کراچی, ایک نے بنا دی لاہور میں, اپنی مرضی کے چیف منسٹر بنا دیں. آپ بتائیں مہربانی کر کے کہ ایک جگہ انہوں نے اپنی لے لی, ایک جگہ انہوں نے لے لی, وہ وہاں پر اپنا پورا راجدھانی ان کی ہو گئی پوری سندھ میں, ان کی ہوگی پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں. آپ مہربانی کر کے آپ لوگوں کا حال دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس کی پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں نے حصہ لے کر ایک آپس میں عہد کیا, اس کی کیا ویلیو تھی؟ اس وقت تو عمران خان نہیں تھا نا, عمران خان نے تو 2008 میں حصہ ہی نہیں لیا تھا, تو لہٰذا ان کے لیے فیلڈ ڈے تھا
یہ وہاں پر کام کر کے دکھاتے کہ کیا ہوا. اس کے اوپر 2013 کا الیکشن میں ساری چیزیں ان کے اوپر آئیں, دنیا نے دیکھا کیا ہوا, لوگوں کے ریزنٹمنٹ آئی. آپ بتائیں آپ کیا بات کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں گے اور بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ حوال رکھیں. تو بی بی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے آپس میں بڑے لیڈران ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کیا حشر کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے حالات جس کو آپ مکموکا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ادا کرنی پڑی, مگر ٹھیک ہے جی نہیں ادا کیا کرنی پڑی. اسی نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور یوسف رضا کو ہٹا دیا, راجہ صاحب کو ہٹا دیا, باقیوں کے ایک دوسرے کے خلاف سپریم کورٹ میں کوٹ پہن کے چلے گئے اور انہوں نے ایک اپنا وہ رویہ کیا. آج وہ یہی کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, سپریم کورٹ میں کیس. بی بی بیسک پلیز مہربانی کر کے لوگوں کو یہ آپ کی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ لیڈران کیا کرتے ہیں, کیا زبانی ان کی باتیں ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں. مہربانی کر کے مگر ہم تو کرتے ہیں, مگر کس لیول تک آپ چاہتے ہیں ہم سمجھائیں کہ انتشار پھیلے معاشرے میں. آج جو آپ کے سپورٹرز نے خاقوانی صاحب لوگوں کو کنفیوز نہ کریں مہربانی کر کے. with all due respect جو آپ کے سپورٹرز نے جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہے, do you support or endorse that؟ میں سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جی اپنا برادرم انٹیریئر منسٹر صاحب چودھری صاحب کیا کرتے ہیں. 4 سال گزر گئے بغیر اپنا منسٹر آف فارن افیئر کے. کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے پاکستان میں کہ اگر 1 سال کے لیے یہ بن جائیں گے, 9 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے یہ بن جائیں گے, اگر کوئی ایک بن جائے گا منسٹر. بی بی یہ منسٹر بننے کا اور ان کا کوئی حال نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہوگی. وہاں پر چودھری صاحب کی پریس کانفرنس صرف اس وقت ویسٹ آف ٹائم, جو انہوں نے پورا 1 گھنٹہ لگا کر, جو ایمان اللہ قسم سے میں آپ کو کہتا ہوں 2 منٹ میں وہی خلاصہ میں پیش کر سکتا تھا جو انہوں نے گھنٹہ لگا کر بات کی, اور اس کا حاصل وصول 0 ہے. مہربانی کریں آپ لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں یہ کہ کس طریقے سے یہ ملک کو ٹریٹ کرتے ہیں. سر مجھے بات بتائیے گا, ایک سیکنڈ خاقوانی صاحب آپ سب کے لیے, ایک سیکنڈ خاقوانی صاحب, یہ ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کو سمجھانا کہ کون اچھا لیڈر ہے, کون برا ہے, کون منافق ہے, کون چور ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور اسی نوٹ پہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گی خاقوانی صاحب, میں کچھ دکھانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. سر ایک سیکنڈ, مریم نواز شریف صاحبہ نے 2-3 ویڈیوز ٹویٹ کی ہے. خاقوانی صاحب میں چاہوں گی, یہ مریم صاحبہ نے کچھ ٹویٹ کیے ہیں, کچھ ویڈیوز جو میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہلی کے بعد لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ ٹویٹس کیا. میری بات یہ دیکھیے سر, یہ آئی تھنک مری کی غالباً ویڈیو دکھائیے, مال روڈ کی بھی دکھائیے گا جو مریم بی بی نے ابھی ٹویٹ کی ہے. خاقوانی صاحب ہم کیا سمجھائیں, لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے, عوام فیصلہ کرتی ہے. اگر انہوں نے نااہلی قبول نہیں کی اور اسی طرح لبیک کہہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو قبول کر رہے ہیں, تو سر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں آئیڈیلسٹکلی کیا ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر, اس جمہوریت کے اندر, اس ملک کے اندر. اردوغان 2 بننا چاہتے ہیں, بنے اور کریں. اس کے لیے جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی سب کو نظر آ جائے گا, آپ کو بھی نظر آ جائے گا. کریں, بنائیں اردوغان کی انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے اردوغان کی حمایت. آپ اردوغان 2 بنائیں نا, ان کو شاباش دے, جیسے پہلے انہوں نے شابش کی تھی 99 میں. پھر کیا ہو گیا پھر صاحب, آپ سے کیا مراد ہے؟ ہم کر رہے ہیں سر, یہ ہم کر رہے ہیں. نہیں مطلب ہے ہم سارے جو ہیں, میں آپ کو بی بی جب آپ کو میں ایڈریس کرتا ہوں نا, میں آپ کو ایک انڈیویجول نہیں سمجھتا, میں آپ کو سمجھتا ہوں ایک پورے 60-70 چینلز جو پاکستان کو اس وقت تربیت دے رہے ہیں, جو رہنمائی کر رہے ہیں. میڈیا نے کبھی نہ حکومتیں گرائی ہیں نہ بنائی ہیں, مگر نہیں, آپ کو صحیح سمت میں لوگوں کو ایک استاد اور ایک مولج کے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے, سکھاتا ہے کہ جی ان کے لیے کیا ہے, سچ کو سچ کہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں. یہ جی بالکل آپ کی صحیح سمت تو عمران خان والی ہے. نہیں سر, میں رانا صاحب میں بالکل نہیں سمت کہہ رہا ہوں. with due respect to خاقوانی صاحب, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 3ری دفعہ, یہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کے ساتھ کیوں ہوا ایسا.
آپ کے ساتھ ہونے والا ہے ایک ہفتے کے اندر. ہماری بات ہماری باری آ جائے پھر ہمارے ساتھ ہو جائے. ابھی تو آپ کے ساتھ ہوا ہے رانا صاحب ہے. چیف جسٹس کا جو بینچ بیٹھا ہے وہ عمران خان کو نائب کرنے والا ہے. خبر دے رہے ہیں رانا صاحب کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ کرے ہمیں یہ چیز موقع ملے. اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو بالکل ہو جائے. آپ کے ساتھ تو 3 دفعہ ہوا ہے. آپ نے تو کوئی چیز نہیں سیکھی اپنے پورے 3 دور میں ادوار میں. آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اگر آپ نوید قمر صاحب کو بولنا چاہیں گے پلیز. تو آپ کو رونا چاہیے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ سپریم کورٹ نے کیا, میں نے تو نہیں کیا. آپ نے نوید قمر صاحب آپ نے پیپل پارٹی کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہے. اس وقت آپ کو جمہوریت نظر نہیں آئی. دیکھیں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے ان ساری چیزوں سے. خاکوانی صاحب ود ڈیو رسپیکٹ ہاں ضرور شارٹ کمنگس ہوئی تبھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو وی وڈ, بٹ پھر بھی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کوئی بلو پرنٹ تو چاہیے نا. انرکی تو نہیں چاہیے. آج تو ہم جو ایسی صورتحال میں جب یہ 62-63 اور صادق اور امین پہ کھلی تلوار چل رہی ہے, اخلاقیات پہ ڈیبیٹ چل چکی ہے, اس وقت یہ بلو پرنٹ کون دے گا قمر صاحب؟ دیکھیں نا بلو پرنٹس تو آپ کے پاس ہیں, اس پہ اگر امپلیمنٹ ہم نہیں کریں گے تو یہ حشر ہوگا نا. میں سی او ڈی کا نام لیتا ہوں, وہ ان کو مشرف یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ دو ہمیں 62-63 کو نکال دینا چاہیے آئین سے. پیپلز پارٹی ہیز آلویز ایڈوکیٹڈ اور آج بھی, کیونکہ نواز شریف کو ہٹ ہوا ہے. ان ایسنس آپ خوش نہیں ہیں جو عدلیہ نے 62-63 پہ نااہل کیا ہے؟ دیکھیں عدلیہ کے پاس اتنا سارا مٹیریل تھا نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کا کہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس طرف جانے کی. ان their wisdom they have decided to do it this way. لیکن یہ پھر طریقہ ایسا آربیٹری اگر استعمال ہوگا تو پھر کوئی گورن کل نہیں کر سکے گا, چاہے عمران خان ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا نفرت اختلاف بدلے کی سیاست میں اب ہم کیا کیا اور لٹائیں گے, کیا کیا کھوئیں گے. مجھے لگتا ہے آپ کو سنجیدگی سے سب پارلیمنٹیرینز کو ابھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ واقعی کرپشن کے ریفرنسز بنا دیے گئے ہیں نیب میں, واقعی کوئی باعزت بریت نہیں ہوئی, یہ ذہن میں رکھیے گا سر, مگر سائملٹینیسلی بیک وقت یہ کام بھی ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم نہ ہو رہا. پروڈیوسر صاحب آپ وہ ملائیے گا بھی خواتین کو. جی رانا صاحب, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر یہی کرنا تھا تو پھر 1997 میں کر لیتے. اب 20 سال کے بعد کیوں کر رہے ہیں؟ وہی 20 سال پرانے کیس کھولیں. پینما ابھی آیا ہے نا سر, ان کے اس سے پہلے تک تو آپ کی پوری لیڈرشپ انکاری تھی کہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں. شہباز شریف صاحب کی بھی اولاد اور نواز شریف صاحب کے بھی بچے سارے انکاری تھے, تو ہمارے ہیں ہی نہیں, ثابت کر دو. سارا مٹیریل انہوں نے اسی وقت اکٹھا کیا. پینما آیا تو سب مان گئے ہمارے, مسئلہ منی ٹریل میں پڑ گیا نا سر, اور آج بلیک بیری کی ٹریل بھی چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے سر. The problem is کہ دیکھنا آپ کو بلیک بیری کی ٹریل چاہیے, اس ملک کے باقی دیگر اداروں کو اور اپوزیشن کو منی ٹریل چاہیے. سو ہر ایک کا اپنا اپنا پیمانہ ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے مفاد میں تو آپ سارے ایک پیج میں ہیں ہی نہیں. نہیں, ہم نے تو انکار نہیں کیا, یہ بھاگ رہے ہیں, یہ ہر عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں, امریکہ سے بھاگے, پاکستان سے بھاگے, اب بلیک بیری سے بھی بھاگیں گے. آپ کو سر مجھے بات بتائیے گا, بحیثیت حکومت وقت جنہوں نے وقت کے اوپر, صحیح ٹائم کے اوپر عمران خان اور جہانگیر خان ترین سمیت دیگر لوگوں کے اوپر نہیں کیسز کیے. آپ کا اظہر خان کیس بھی ابھی لٹکا ہوا ایف آئی اے میں, بول کو آپ نے راتوں رات بند کرا دیا. سوال آپ لوگوں سے بنتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا تھیں اس سسٹم کو ریفارم کرنے کی. مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں, رانا صاحب, عظما بخاری صاحب موجود ہیں, آپ ہی کی جماعت سے ہیں, میں 2 سیکنڈ کے لیے, بیکاز ایک سے ریپ اپ بھی کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ بھی آ رہی ہے. آئی جسٹ وانٹ, عظما صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ 2 جماعتوں سے اب وابستگی رکھ چکی ہیں, بحیثیت ایک عورت, بحیثیت ایک خاتون جو پبلک ڈومین میں ہیں. مجھے بتائیے عائشہ گل الہی صاحبہ کی جو ایلیگیشنز ہیں ہراسمنٹ کی, آپ بحیثیت نون لیگ کی ورکر تو ان کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہوں گی, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کا ایویڈنس ہے اس حوالے سے ان کو وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے؟ جی شکریہ مہر. دیکھیے باقی پارٹیاں بات کی بات ہے, میں خاتون ہوں اور چونکہ سیاست سے میرا تعلق بھی ہے اور دنیا میں کسی بھی شعبے میں خاتون کے لیے کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کی جاتی, اس کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے, اور اسی طرح سیاست میں بھی ہے. اور ہم جو کچھ خواتین پڑھی لکھی خواتین سیاست میں آئی تھی تو موٹو یہی تھا کہ خواتین کو امپاور کیا جائے, ان کے لیے رستے کھولے جائیں. لیکن یہ جو ایک اتنا سنگین الزام آیا ہے, دیکھیے عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن اس ملک میں ہوتی رہی ہے,
لیکن یہ الزام ایک خاتون کی طرف سے ایک مرد پہ ہے، اور یہ بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اسٹرینج قسم کی ایک چیز ہے. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ الزام نہیں ہونا چاہیے، اس کے بالکل ثبوت باہر آنے چاہیے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ اس ملک میں ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ریپ ہونے والی عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس 4 گواہ ہیں اور تمہارے پاس کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ معاملہ ایک خاتون اور ایک مرد کے بیچ میں ہے، اس میں پوری پارٹی کہاں انوالو ہے؟ ان کو کیا معلوم کس نے کس کو میسج کیا، کسی کو میسج ملا نہیں ملا. اور پھر آپ مذمت کرتے ہیں حنیف عباسی جیسے لوگوں کی بھی جو اس کو سیاسی اعتبار سے استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آئیے ہماری بہن ہے ہم آپ کا کیس لڑیں گے. نہیں مہر، دیکھیے یہاں پہ تھوڑی سی زیادتی آپ کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جس کو اس وقت میڈیا ٹرائل کا بھی سامنا ہے، وہ خاتون جو مجھے تو خوفزدہ بھی لگی اور میرا ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے اس حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ عائشہ گل علی آدھا سچ بول رہی ہے. آدھا سچ وہ ابھی بھی نہیں بول رہی، وہ آدھا سچ کیا ہے وہ جب تک وہ سامنے نہیں. اچھا میرا وقت ختم ہو گیا. بخاری صاحبہ آخری سوال، سیاسی مصلحت زیادہ اہم ہے زندگی میں یا آپ کو لگتا ہے خاندانی روایت اور اقدار؟ دونوں امپورٹنٹ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ کسی خاتون کو مشکل وقت دونوں امپورٹنٹ چھوڑنا وہ بھی بہت غلط ہے. اچھا دونوں امپورٹنٹ. جی خاکوانی صاحب کوئکلی سر، آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم. یہ اتوار کو جلسہ تھا، میں اور عائشہ بی بی 4.5 گھنٹے ایک بالکل کٹھے 2 سیٹوں پہ ہم بیٹھے رہ گئے اور ایک لفظ انہوں نے نہیں اس قسم کی کوئی بات کی. وہ جلسے میں شامل تھی. میسج اس کے بعد گیا آخری میسج نہیں سر، آخری میسج پچھلے جولائی کو گیا ہے رانا صاحب. میں 6:30 بجے بیٹھا ہوں اور 11:30 بجے وہاں سے اٹھے ہیں اور انہوں نے کئی جگہوں پر عمران خان اور باقی لوگوں کی آپ نکال لیں، انہوں نے بڑی تالیاں بجائیں جب انہوں نے کئی چیزیں اچھی کہیں جو ان کے من پسند تھی. تو اس وقت تو 2 دن کے بعد یہ ہوا ہے. اب یہ تو بہتر بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کو. میرا وقت گیا، لیکن یہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے کہ مرد عورت اور عورت مرد کے ذریعے جو ہیں بہت سے مختلف اہداف بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مقاصد بھی ایلیگیشنز کے تھرو اس ملک میں رہے. مگر بحیثیت ایک عورت بہت دل جگرا چاہیے کہ پبلک ڈومین میں آ کے ایسی باتیں کی جائیں، مگر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایویڈنس بھی سامنے رکھیں. سو وی سپورٹ یو بٹ وی ارج یو ٹو گیٹ دا ایویڈنس. Good night, Allah Hafiz.